बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। पंजाब में लाहौर के अलावा तकरीबन नून लीग ने टिकट्स जारी कर दिए हैं। किसको टिकट नहीं मिला, इस पे बात करनी है। और सबसे बड़ी स्टोरी, लाहौर हाई कोर्ट ने एंकर पर्सन इकरारुल हसन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्या चक्कर है, मामला क्या है? बहुत ही अहम तरीन मामला है, इस पर बात करनी है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो खुद ब खुद आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं भाई। ये वो लोग हैं जिनको आप खुद अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से देखें, इनके लरसते हुए हाथ, इनके कांपते हुए जिस्म। ये देखिए, ये लोग हैं जो सर्दी से कांप रहे हैं। ये बेबस, मजबूर, लाचार इंसान हैं। जिस तरीके ये इनको हम रज़ाइयाँ दे रहे हैं, बिस्तर दे रहे हैं, और ये वो सैलाब ज़दा इलाके हैं। आप यकीन कीजिए, मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है। उन लोगों से मुझे शदीद शिकवा है कि जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह का काम नहीं रुकना चाहिए, वो कहते हैं नकवी साहब आप वीलाग का मज़ा किरकिरा न किया करें। ओ भाई, आप ख़बरें सुनते रहें, और वो लोग देने वाले भी कोई नहीं होते जो जिनको अल्लाह ने दिया है। और जो ऐसे लोगों को जिनके हाथ कांप रहे हैं, जिनके जिस्म कांप रहे हैं, जो इस तरह से नहीफ और नाचार और मजबूर इंसान हैं, अल्लाह के इस मजबूर मखलूक की जब खिदमत करते हैं, आपके बहुत सारे काम संवर जाते हैं। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। नून लीग ने तकरीबन, वो मैंने सारी लिस्ट तो पढ़ के नहीं सुनानी, तकरीबन पंजाब में टिकटों का अनाउंसमेंट कर दिया है। लाहौर की टिकटों के अलावा वहाँ पे भी फटे पड़े हुए हैं। लेकिन नारोवाल से दानियाल अजीज़ साहब को टिकट नहीं मिला। ये नून लीग के अपने वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये अफसोसनाक है। दानियाल अजीज़ ने नाअहली बर्दाश्त की है 5 साल की, और तौहीन अदालत ने साकिब निसार ने उसको फारिग किया था तलाल चौधरी के साथ साथ, उनको भी टिकट नहीं मिला। गुजरात से चौधरी जाफ़र इकबाल को भी टिकट नहीं मिला। तलाल चौधरी को अभी तक टिकट नहीं मिला, उनके हलके का अभी फैसला नहीं हुआ। NA 96 है फैसलाबाद से। अब शहबाज शरीफ ग्रुप देना चाहता है वहाँ टिकट नवाब शेर वसीर को, और मरियम नवाज़ देना चाहती हैं तलाल चौधरी को। अब देखें, असल जंग तो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के दरमियान है। इस जंग में कौन जीतता है? तलाल चौधरी को टिकट मिलता है या फिर नवाब शेर वसीर को मिलता है? तो भारत ये अब देखते हैं इसमें होता क्या है। इसी तरह से एक और हलका है NA 54, ये भी रावलपिंडी का हलका है। ग़ुलाम सरवर ख़ान यहाँ से लड़ रहा है। अब पार्टी के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब अभी इस हलके को भी छोड़ दिया गया है, कि अगर नून लीग ने इनके साथ सीट एडजस्टमेंट की और ग़ुलाम सरवर को जो है ना फैसिलिटेट किया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले ग़ुलाम सरवर को, कि जिस ग़ुलाम सरवर ने कहा था कि नवाज़ शरीफ का ताबूत आएगा पाकिस्तान में, वो ज़िंदा नहीं आएगा, तो नून लीग वाले कहते हैं, वर्कर, वोटर, सपोर्टर्स, वो कहते हैं इस पर बहुत सख्त एहतजाज कर रहे हैं। फ़िलहाल इस हलके का भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अब देखते हैं कि वो NA 96 से क्या सूरत हाल होती है। हमारे दोस्त जनाब जावेद लतीफ़ साहब को टिकट मिल गया है, तो खैर और भी बहुत सारों को टिकट, ख्वाजा आसिफ साहब को, एहसन इकबाल साहब को, हनीफ अब्बासी साहब को, इनको टिकट मिला है। बाकी भी बहुत सारी लिस्ट है, वो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको याद होगा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का कुछ अर्सा पहले बहुत बड़ा एक स्कैंडल आया और बहुत बड़ा शोर उठा। उस पर मैंने भी वीडियो की थी, बहुत सारे लोगों ने की, कि जनाब पता नहीं को कितने 5000 के कितनी न्यूड वीडियोस हैं। वो जनाब उधर तो पता नहीं इस तरह का कारोबार हो रहा है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा यानी कि ये बदफेली के भी वो अड्डा है, और बहुत सारी न्यूड वीडियोस भी हैं तालिबात की, और ये है वो है, और साथ ही वहाँ पे कोई चरस है, कोई आइस है, कोई ये हो गया वो हो गया, सारा कुछ लोगों ने बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल किरदार अदा किया। वीडियो हमने भी बनाई थी, आपने देखा। मैंने इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ, क्योंकि मुझे वहाँ से यकीन करें बहुत सारे वालिदैन के फ़ोन आए कि नकवी साहब ये जिस तरीके की ड्रामाबाजी की गई है और जिस तरह से कुछ लोगों ने गड़बड़ की है,
تو اب اس کے بعد میری بچی پڑھتی ہے، وہ ہم کیسے بھیجیں گے؟ اور بہت سارے لوگوں نے، آپ یقین جانیے، ان کی بچیاں، ان کی بیٹیاں پڑھ رہی تھیں وہاں، آخری سیمسٹر، سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میں تھا، ان کے کیریئر تباہ ہو گئے، لوگوں نے نکلوا لیے یونیورسٹی سے، صرف اس وجہ سے کہ جس طرح سے یونیورسٹی کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس وقت کے وائس چانسلر جو چلے گئے، اب ان وائس چانسلر سے میری متعدد بار گفتگو ہوئی اور میں نے حوالہ بھی دیا، انہوں نے میرے ساتھ بہت مواد شیئر کیا تھا کہ نقوی صاحب یہ سب بکواس ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ یونیورسٹی کے خلاف، یہ میرے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے، سارا کچھ۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا ایک ٹریبونل بنا، وہ ٹریبونل بنا جناب جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کے زیر نگرانی۔ اس ٹریبونل نے ذمہ دار اسلامیہ یونیورسٹی کے سٹاف اور سٹوڈنٹس کو تمام قسم کے الزامات اور سیکسول ہراسمنٹ، ڈرگ ابیوز سے کلیئر قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے سرونگ جج کے تحت ایک ٹریبونل بنا اور اس ٹریبونل نے اسلامیہ یونیورسٹی کے تمام سٹاف، تمام سٹوڈنٹس کو ڈرگ ابیوز، سیکسول ہراسمنٹ وغیرہ، یہ وہ جناب فلمیں بنی، وہ موویز بنی، وہ کلپ بنے، 5000 بنے، 4000 بنے، 4500 بنے، جس طریقے کی بے شرمی کی گئی، تو وہ جناب اس کو کلیئر قرار دے دیا گیا۔ ڈان میں یہ سٹوری آئی ہے، میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ ذرا یہ سنیے۔ The tribunal fixed the responsibility on several individuals۔ ٹریبونل نے کس کو ذمہ دار قرار دیا؟ انکلوڈنگ بہاولپور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر DPO سید محمد عباس، اس کو ذمہ دار قرار دیا کہ انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا۔ بہاولپور کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی CIA DSP جمشید۔ اچھا، اس کے بعد ہے جناب ڈیراور اسٹیشن ہاؤس آفیسر سب انسپیکٹر رمضان اینڈ اے پرائیویٹ پرسن عبداللہ نون ایز پولیس ٹاؤٹ، ان کو ذمہ دار قرار دیا۔ دا ٹریبونل recommended registration of a criminal case against the police officials involved in tarnishing the image of the university۔ یونیورسٹی کا امیج خراب کرنے کے لیے ٹریبونل نے کہا، لاہور ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، پولیس آفیسرز کے۔ فردر مور the tribunal also held television presenter and YouTuber Iqrarul Hasan Sayyid and Lodhra YouTuber vlogger Saqib Mushtaq responsible for airing the vlogs without verification۔ اب یہ پھر سے سنیے کہ ٹریبونل نے اقرار الحسن کو بھی ذمہ دار قرار دیا، اور ایک اور لودھرا سے یوٹیوبر ہیں ثاقب مشتاق، ان کو بھی ذمہ دار قرار دیا کہ انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، وداؤٹ ویریفیکیشن انہوں نے ویلاگ کیے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، اگر ہمیں پلیٹ فارم میسر ہے تو ہم بدماش نہ بن جائیں۔ اگر اس میڈیا کے ساتھ ساتھ آج سوشل میڈیا کی بھی آواز سنی جا رہی ہے، آپ کو ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، تو آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، آپ صحافت کریں، آپ غلاظت نہ کریں۔ اگر آپ نے زندگی میں غلاظت کی ہے تو آپ ایسا نہ کریں، ٹھیک ہو گیا نا؟ ارلیئر اچھا، اب مسئلہ یہ ہے، مجھے کسی کو بلو دا بیلٹ نہیں ہٹ کرنا۔ اقرار الحسن صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں، اگر کسی کا پرسنل کیریکٹر کچھ بھی ہے، مجھے بلو دا بیلٹ جا کے کسی کوئی بات نہیں کرنی۔ حالانکہ میں بہت سارے پٹھے کرتوت جانتا ہوں، کیونکہ میں 5 7 8 سال اسی ادارے کا حصہ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا، ARY کا۔ مجھے بہت ساروں کے پٹھے کرتوت بہت ساروں کو پتہ ہے، لیکن اب میں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی ایگزیجریشن کروں یا میں کوئی غلط بیانی کروں یا میں کوئی جھوٹ بولوں، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلے خدا سے ڈرنا چاہیے، بعد میں کسی انسان سے۔ اب بات یہ ہے، میں کہتا ہوں قانون سے بھی پہلے خدا سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ خدا سے ڈریں گے، آپ کا انر سینس جو ہے، آپ کا جو ضمیر ہے، آپ کا جو کانشس ہے، وہ جب تک سیٹسفائی نہ ہو تو آپ کو پھر آپ قانون سے بھی نہیں ڈرتے، آئین سے بھی نہیں ڈرتے، لا سے، رول سے نہیں ڈرتے، کسی سے نہیں ڈرتے۔ لیکن اب بات یہ ہے
کہ بھائی اگر آپ کو لوگ سنتے ہیں تو آپ ریسپانسبلی بیہیو کریں. آپ اگر اپنے پروگرامز میں بھی بہت سارے جھوٹ گھڑتے ہیں، بہت ساری فیک سٹوریز کرتے ہیں، تو کم از کم یہ دیکھا کریں، یہ دیکھیں کہ آپ کے ان ویلاگ سے یونیورسٹی کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. اب دیکھیں، میں حیران ہوں، میں تو اس نظام انصاف پر بھی حیران ہوتا ہوں کہ جب ایک کسی ملزم کو ملزم کر کے پکڑا جاتا ہے، اس کے وہ جیل میں رہتا ہے 1 سال 2 سال 4 سال 6 سال 10 سال، زیادہ 2 مہینے بھی چاہے رہے، اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں وہ باعزت بری ہو گیا. بھائی باعزت کیسے بری ہو گیا؟ اس کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، اس کا فیوچر تباہ ہو گیا ہے. تو وہ پھر جو پولیس والا ہو، اگر ایسا ہو جائے کہ اگر کوئی آ کے عدالت میں باعزت بری ہوا، تو جس پولیس والے نے انویسٹیگیشن کی یا جس نے بھی اس پر پرچہ کرایا یا جو بھی اس طریقے سے جھوٹا ثابت ہوا، اس کو الٹا لٹکایا جائے گا. اگر یہ قانون پاس ہو جائے تو میرا خیال ہے پھر جھوٹی FIRیں، پھر جھوٹے مقدمے، پھر جھوٹے چلان یہ بند ہو جائیں گے. یہ کم از کم یہ بند ہو جائے گا. یہ تماشا عجیب تماشا ہے کہ آپ کسی کی پگڑی اچھالیں، کسی کا فیوچر تباہ کریں، کسی کا ٹائم تباہ کریں، کسی کے بچے مر جائیں. اب بچیوں کا فیوچر تباہ ہو گیا ہے، لڑکیوں کا، قوم کی بیٹیوں کا. ان کے والدین ان کو وہاں بھیجنا نہیں چاہ رہے تھے. آپ نے علاقے کی اتنی بڑی یونیورسٹی کو، جنوبی پنجاب کے اتنے بڑے اثاثے کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. آپ نے اس طریقے کے ویلاگز کیے کہ بغیر کسی ویریفیکیشن کے، بغیر کسی ثبوت کے، آپ نے بغیر کوئی جانے اس پر کوئی ریسرچ کیے، آپ نے جو منہ میں آیا آپ نے اپنی ریٹنگ کے لیے، اپنے ویوز کے لیے وہی ڈال دیا. آپ نے تھم نیل پہ بھی ایسی ہیڈ لائنز لگا دیں کہ پھر اس کے بعد جناب وہ لوگ کہتے تھے اب ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ ہم نے تو اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اسٹوڈنٹس کو، خاص طور پہ جو فیمیل کے لیے یہ قیامت آئی اور یہ جو بھونچال برپا ہوا، تو انہوں نے وہاں سے نکال لیا. بہت ساروں کے MPhil چل رہے تھے، بہت ساروں کے بیٹیوں کے MA کی کلاسیں چل رہی تھیں، PhD کی چل رہی تھیں، BS چل رہے تھے، پروگرام مختلف پروگرام گریجویشن کے چل رہے تھے، انہوں نے وہاں سے نکال لیا. لوگ کس طریقے سے اپنے خواب بن کے بیٹھے تھے. آپ نے اپنی غیر ذمہ دارانہ صحافت، بلکہ غیر ذمہ دارانہ غلاظت کے بل بوتے پہ ان کے فیوچر تباہ کر کے رکھ دیے، ان کے خوابوں کو ملیا میٹ کر دیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار آپ ہیں بھائی. اب جس طریقے کی ریکمنڈیشن ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اسی طرح سے جس طرح سے پولیس کے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اسی طریقے سے اقرار الحسن صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. یا تو یہ ثبوت دیں یا پھر کارروائی کو فیس کریں جو قانونی کارروائی ہے. اور وہ دوسرے جو ثاقب مشتاق صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. کوئی بھی اگر غیر ذمہ دار، ایک ہوتی ہے غلطی ہم سے بھی ہوتی ہے، ان سے بھی ہوتی ہے، ہر کسی سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بدنیتی. یہ غلطی نہیں تھی، یہ بدنیتی تھی. یہ ہر کسی کو پتا تھا. یہ میں بھی اس طریقے کا جناب اس کو ایک ہائپ کریٹ کر کے ایک ویلاگ کر سکتا تھا، لیکن میں نے الحمدللہ ایک ریسپانسیبل ویلاگ کیا. ویلاگ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. مجھے لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. آپ یقین کیجئے مجھے بہت بڑے بڑے پروفیسرز کی کالز آئیں، مجھے بہت بڑے بڑے لوگوں کی کال آئی کہ نقوی صاحب آپ نے بہت ہی ریسپانسیبلی بیہیو کیا، آپ نے بہت ہی ذمہ دارانہ طریقے سے ویلاگ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں جو لوگوں کی بیٹیاں، وہ ہماری بھی بہنیں اور بیٹیاں ہیں، اور وہ ان کا فیوچر اور یونیورسٹی جس طریقے سے تباہ کی گئی، ان لوگوں سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. ہر بندے کی اپنی ایک انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے. خطا مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، مجھ سے کئی دفعہ ہو جاتا ہے، میں نے دوسری دفعہ اس کو میں کلیریفیکیشن کر دیتا ہوں. لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمارا بھی اس میں اپنا دے دیں. اب میں نے پچھلے مہینے غالباً ایک ویلاگ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک ہاسپٹل تھا جس پر وہ DIG پر الزام تھا کہ اس DIG نے، CIA کا DIG ہیں، تو وہ CIA کے تھے یا CTD کے تھے، کس کے وہ DIG تھے، اور انہوں نے وہ ہاسپٹل پہ دھاوا بولا اور یہ کیا. اس کے فوراً بعد ان کے لوگوں کے یا ان کے ذرائع کے مجھے فون آئے کہ نقوی صاحب اس کی آپ کائنڈلی انویسٹیگیشن کریں. اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ہسپتال ہے ہی میاں عامر کا، اور یہ تو وہ دنیا نیوز والوں کا ہے، اور انہی کے کیمرے تھے. یہ 2.5 لاکھ روپے میرے والد صاحب ادھر ایڈمٹ تھے، اور 2.5 لاکھ روپے جناب روزانہ کے ان کو ہم دے رہے تھے. اور
اور اس طریقے سے انہوں نے جس طرح سے انہوں نے ستیہ ناش کیا ہوا اور جس طریقے سے یہ قصاب بنے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے بعد میں نے اس کی ویریفیکیشن اور بھی ذرائع سے کی اور پھر اس کے بعد میں نے اس کا ازالہ کیا۔ تو بات یہ ہے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب اتنا بڑا ایونٹ ہو جائے اور پھر آپ ازالہ بھی نہ کریں، آپ اسی پر قائم رہیں، آپ اپنے ویوز اور ریٹنگ کے لیے آپ تباہی پھیلائیں، تو پھر آپ کو اس قسم کی صحافت، اس قسم کی غلاظت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو آزادی اظہار رائے کا، آزادی اظہار کی اجازت ہے، آپ کو انتشار کی اجازت نہیں ہے۔ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ جب آپ اپنے اوپر خود اعتصابی اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں تو پھر قانون آپ کا اعتصاب نہیں کرتا، کیونکہ آپ خود اعتصابی لاگو کرتے ہیں۔ غلطی ہو جاتی ہے، بہت بڑے بڑے CNN ٹائپ، بہت بڑے بڑے آپ فاکس نیوز اور دیکھ لیں، بہت سارے ان کی سٹوریز بھی باؤنس بیک ہو جاتی ہیں، وہ اس کو کلیریفائی کرتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز تک کی سٹوریز کو آپ دیکھیں، میں پڑھتا رہتا ہوں، واشنگٹن ٹائمز کو دیکھ لیں، اپنا آپ واشنگٹن پوسٹ کو دیکھ لیں، ٹیلی گراف کو دیکھ لیں، آپ گارڈین کو دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے اخبار ہیں جن کا کوریجنڈم آیا ہوتا ہے کہ جی یہ ہماری سٹوری تھی تو یہ غلط تھی تو اس کا ہم نے کریکشن کی ہوئی ہے، وہ ہو جاتا ہوتا ہے۔ لیکن آپ بدنیتی کی بنیاد پر اپنے ویوز لینے کے لیے ایک تباہی پھیلا دیں اور غیر ذمہ دارانہ طریقے سے، اور پھر آپ اترائیں کہ جناب میں تو 20 سال سے صحافت میں ہوں، میں تو 30 سال سے ہوں، میں تو 15 سال سے ہوں۔ ایسی صحافت پہ 3 حرف ہیں، ایسی غلاظت پہ 3 حرف ہیں۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جہاں پر قومی مفاد ہو، جہاں پر اس طریقے لوگ، تو آپ یقین کیجئے کہ بہت ساری جگہوں پہ آپ فارن میں دیکھ لیں کیا کیا ہے امریکہ نے عراق میں، اور کیا کیا آج کل ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر کیا ہو رہا ہے، لوگ اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ عراق میں کیا کیا، وہ جناب لاشیں آ رہی ہوتی تھی، کوئی دکھانے کے لیے بھی وہ نہیں ہوتا تھا، ان کا میڈیا بھی کس طریقے سے کہ جناب یہ ہمارا قومی، اور یہاں تو جھوٹ ثابت اب ہو گئی ہے، یہاں تو لاہور ہائی کورٹ کے جج نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ تھا، اور وہ بالکل ان کو کلیئر قرار دے دیا ہے، پورے ٹریبونل نے، لاہور ہائی کورٹ کے سرونگ جج کی انکوائری آ گئی ہے۔ اب ان کے خلاف، ایسی غلاظت کے خلاف، ایسی صحافت اور ایسے صحافیوں، یہ صحافی نہیں ہے، یہ فسادی ہیں، ایسے فسادیوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔